बहुत मुश्किल है शौहर के हुकूक को पहुंचाना। लेकिन आप लोग बहुत खुश ना हो जाइए, बीवियों के भी हुकूक हैं। ये मत समझिएगा कि खाली औरतों के हुकूक हैं। जहां पर शौहर का हक है वहीं पर बीवी का भी हक है। एक सहाबी आते हैं, अल्लाह के रसूल, अभी पर्दे की आयत नहीं नाज़िल हुई थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआखात करा दिया था। वो अपने भाई के यहाँ मिलने के लिए आए तो देखा उनकी बीवी बाल बिखरा हुआ है, कपड़े मैले हैं। कहा ये तुमने क्या हालत बना रखी है? कहा क्या करो, तुम्हारे भाई को मुझसे कोई लगाव ही नहीं है, कोई रग़बत ही नहीं है। वो काम करता है दिन भर और रात को नमाज पढ़ता। कहा अच्छा ऐसी बात है? कहा आज रुको, आए मेहमान नवाजी की, शाम को खाना खाए, इशा की नमाज पढ़ करके सो गए और फिर थोड़ी देर के बाद वो नमाज पढ़ना चाहता, सो अभी नमाज का वक्त नहीं हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद वो नमाज पढ़ने के लिए उठना चाहते हैं, फिर वो सामने लगा, सो अभी नमाज का वक्त नहीं हुआ है। फिर थोड़ी देर गुजरती है, फिर वो इबादत करना चाहते, कहा सो नमाज का वक्त नहीं अभी हुआ है। जब आधी रात गुजर गई, कहा उठ, अब ये नमाज का वक्त है, सुन ले, इन्ना अलैका इन्ना लिआइनिका अलैका हक़्क़न, तेरी आँख का तेरे ऊपर हक है, वला जसदिका अलैका हक़्क़न, तेरे जिस्म का तेरे ऊपर हक है, वले ज़ौजिका अलैका हक़्क़न, तेरी बीवी का तेरे ऊपर हक है। ये नहीं मुसल्ला लेकर के बैठ जाओ दिन रात और बीवी बेचारी इंतजार करे कि आएगा, कुछ अच्छी बात करेगा, और ये पागल मजनू चाय की दुकानों पर वक्त गुजार करके 12 बजे जाएंगे से पड़ जाएगा। बकवास मत करो, बीवियों के साथ गुफ्तगू करो, बीवियों के साथ बैठे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बैठते थे, उनसे हंसी मजाक हुआ करता था। अल्लाह के रसूल हालत सफर में है, आयशा काफिला आगे जा चुका है, अल्लाह के रसूल और आयशा पीछे है। अल्लाह के रसूल कहते हैं आयशा जरा चलो, दौड़ा जाए तो कौन आगे जाता है? आयशा कहती है हमने दौड़ लगाया, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिछाड़ दिया। कहा फिर कुछ अरसे के बाद फिर मौका आया, मैं सफर में अल्लाह के रसूल के साथ थी, काफिला आगे जा चुका था और अल्लाह के रसूल ने कहा आयशा चलो आज फिर मुसाबका करते हैं, फिर दौड़ लगाते हैं। कहा उस वक्त ऐसा कहती है कि मेरे जिस्म पर गोश्त आ चुका था, मेरा जिस्म भारी हो चुका था। कहा जब दौड़ लगाए तो अल्लाह के रसूल ने मुझे पिछाड़ दिया। कहा ऐसा हाज ही दिल का बे दिल का, तारे वो उस साल का बदला है जो मैंने चुका दिया आज मैंने तुमको। ये है मोहब्बत, ये है उल्फा। औरत से मोहब्बत करो, औरत से बातें करो, औरत से गुफ्तगू करो। औरत सिर्फ सोने के लिए नहीं बनी है। ये बेवकूफी, ये बदतमीजी खत्म करो, उनको टाइम दो, उनको वक्त दो। तो मैं आज कर रहा था कि मेरी माँ और बहनों, चौथी जिम्मेदारी आपकी ये है कि आप शौहरों के हकूक को जाने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मैं मखलूक में किसी को सजदे का हुक्म देखा तो मैं औरतों को हुक्म देखा कि वो अपने शौहरों का सजदा करे। लेकिन किसी मखलूक का सजदा जायज नहीं है। अगरचे कुछ लोग अपने सामने सरों को झुकवाते हैं, क़यामत के दिन बहरहाल पता चलेगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई औरत अपने शौहर का हक उस वक्त तक अदा नहीं कर सकती है अगर उसके जिस्म में जख्म हो जाए शौहर के, और उस जख्म को अपने जबान से चाटे तो भी वो अपने शौहर का हक अदा नहीं कर सकती है। जब कोई औरत दुनिया के अंदर तकलीफ देती है अपने शौहर को तो जन्नत की हूर कहती है कि तू उसे क्यों तकलीफ दे रही है? अरे वो तो तेरे पास चंद दिनों का मेहमान है, वो मेरे पास आने वाला है। मेरी माँ और बहनों, नाशुक्री न मत करो। मेरी माँ और बहनों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि शौहरों की फरमा बरदारी करो, उसकी वजह से तुम कहाँ जाओगी? जन्नत में जाओगी। आओ आओ, मैं हदीस सुना रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इदा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, कि जब औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगे, वसामत शहरहा, और 1 महीना रमजान का रोजा रखे, वहसनत फरजहा, और अपने शर्मगाह की हिफाजत करे, वअताअत बालहा,
اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے اور جنت میں داخل ہو جائے. لیکن ہماری مائیں اور بہنیں زندگی بھر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اچھا برتاؤ کرو, لیکن ایک دن اگر تکلیف ان کو محسوس ہو جاتی ہے تو کیا کہتی ہے جانتے ہیں؟ بخاری کی روایت ہے اذا احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. کہا کہ تمہیں عورت کے ساتھ ایک زمانے تک بھلائی کرو, اے سی میں رکھو, اچھا پانی پلاؤ, روزانہ گوشت کھلاؤ, لیکن عید میں اگر کپڑے میں ذرا سی تکلیف ہو گئی تو کیا کہتی ہیں؟ میں کون رموت میرے گھر پائے, جب سے آئی میں تب سے جل گئی مر گئی, کون رموت دی ہے بتاؤ. بیچارہ پورا دن رات محنت کر کے وہ فرما برداری کرتا ہے اور ذرا سی کی وجہ سے کہاں پوری ملیا میٹ کر دیا, پوری نعمت کو اپنے قدموں تلے روک دیا. نہیں میری ماں اور بہنوں, شکر کرو. ابھی دیکھا عائشہ کے گھر میں یہ کھجور کے علاوہ نہیں تھا, لیکن عائشہ نے حرف شکایت نہیں آنے دیا. تو واضح کر رہا تھا کہ میری ماں اور بہنوں تم اپنے شوہروں کی اطاعت و فرما برداری کرو. اللہ کے رسول نے کہا تھا سن لو دیکھ لو ہوا جنت کے و نار کے, کہ تیرا شوہر یا تو تیری جنت ہے یا تو تیرا شوہر تیری جہنم ہے. اگر شوہر کی اطاعت و فرما برداری کیا تو نے تو تجھے جنت ملے گی, اور شوہر کو اگر تکلیف دیا, اللہ کے رسول کی حدیث ہے, بہت سی عورتیں شوہر بلاتا ہے فلاں دیکھیا مجرا جا, تو کیا کہتی ہے جانتے ہو؟ تورے گرجیا ہو کہیں آؤ, ہے نا, جانتے ہو. اور وہ بیچارہ ناراض ہو کر کے سو جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے کان سے اوپر نہیں جاتی ہے. ثلاثۃ لا تجاوز صلاتهم آذانهم, کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے کان سے اوپر نہیں جاتی ہے. ایک امام قوم وهم له کارہون, قوم کا امام ہے اور مصلی ناپسند کرتے, اس لیے نہیں کہ جھگڑا ہو گیا تھا, نہیں, امام صاحب داڑھی کاٹ رہے ہیں اور پیچھے مصلی سب لمبی داڑھی والے ہیں اور امام صاحب کو ناپسند کر رہے ہیں. اگر وہ کتنی اچھی قرت کرتا ہو, کتنے خضوع کے ساتھ پڑھتا ہو, اس امام کی نماز اس کے کان سے اوپر جانے والی نہیں ہے. اور وہ غلام جو اپنے آقا سے چوری سے بھاگ گیا ہو, وہ نماز پڑھے, قیام اللیل پڑھے, اس کی نماز اس کے کان سے اوپر نہیں جاتی ہے. اور وہ عورت جس کا شوہر اس سے ناراض ہو کر کے سو رہا ہے, اگرچہ وہ عشاء کی نماز پڑھ لی ہو, رات کو اٹھ کر کے تہجد پڑھ رہی ہو, اس کی نماز اس کے کان سے اوپر جانے والے نہیں ہے. اس لیے میری ماں اور بہنوں اپنے شوہروں کا خیال رکھو, اور آپ لوگ بھی اپنی بیویوں کا خیال رکھیں. ذمہ داری نمبر 5, اور شاید یہی بیان کر کے میرا وقت بھی پورا ہو جائے گا اور میں اجازت بھی چاہوں گا انشاءاللہ. 5ویں ذمہ داری, لیکن بڑی ڈیفیکلٹ ہے, بہت مشکل ہے. وہ یہ ہے کہ میری ماں اور بہنوں شادی بیاہ کے رسم و رواج کو ختم کرو. ہم سب اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام مجھے معاف فرمائیں گے, کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق, کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق. زہر ہراہل کو میں کہہ نہ سکا فن, اپنے بھی ہے ناراض بیگانے بھی ہے ناخوش, ہوتے ہیں تو ہو جائیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم سب ترمذی, بخاری, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ کتاب النکاح پڑھتے پڑھاتے, اور لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو اس کو نسیہ منسیہ کرتے ہیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجۃ الکبریٰ سے جب نکاح کر رہے ہیں, کتنی رسم کو ادا کیا تھا, ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے. خدیجہ سے جب شادی ہوئی ہے, سوچ لیجئے گا, خدیجہ سے جب شادی ہوئی ہے ابھی نبی نہیں تھے. شادی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں,
اللہ نے قرآن میں کہا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اللہ نے فرمایا تم نکاح کرو دو عورتوں سے، تین عورتوں سے، چار عورتوں سے، اور جب ڈرو کہ انصاف نہیں کر پاؤ گے تب ایک پر اکتفا کرو۔ اور یو پی والے تو میں سمجھتا ہوں سارے غیر انصافی، اس لیے کہ تلاشو تو شاید کوئی مل جائے دو شادی والا، اور اگر کوئی دو شادی کر لے تو اس سماج میں زناکار سے بڑا مجرم وہ ہے۔ علماء کی نگاہ میں بھی، سماج اور سوسائٹی کے نگاہ میں وہ گنہگار ہے، وہ بدکار ہے۔ کیا کہیں گے؟ وہ کہ کیا شادی کری ہو، کا بپا دو شادی کی ہے، 4 مہرارو رکھے رہا ہو، چمائن رکھے رہا ہو، لیکن کوئی عیب نہیں ہے۔ اگر اس نے شادی کر لیا تو عیب ہو گیا۔ کیا ہمارا سماج ہے، کیا ہماری سوسائٹی ہے؟ ذرا سوچئے، اسرائیل زمین پر انبیاء کو چھوڑ کر کے، نبیوں کو چھوڑ کر کے، رسولوں کو چھوڑ کر کے سب سے بہترین اور جینیس انسان کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے کتنی شادی کیا تھا یہ؟ بولو، ابو بکر نے ایک شادی پر اکتفا نہیں کیا۔ اور ان کے بعد عمر، جن کے بارے میں آتا ہے کہ جس راستے سے عمر جاتے تھے شیطان وہ گلی چھوڑ کر کے بھاگتا تھا، انہوں نے ایک شادی پر اکتفا نہیں کیا۔ عثمان، جن سے فرشتے شرماتے تھے، فرشتے حیا کرتے تھے، عثمان نے بھی ایک شادی پر اکتفا نہیں کیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی ایک شادی پر اکتفا نہیں کیا۔ اور تجربات کی روشنی میں بتا رہا ہوں، اگر مرد پاک صاف ہے، زناکار نہیں ہے، تو اسے ایک شادی پر اکتفا کرنا بہت مشکل ترین امر ہوتا ہے۔ کیوں؟ عورت 7 دن حیض میں ہوتی ہے، ایک آدمی جسے اللہ نے طاقت دیا ہے 7 دن صبر کرنا یہ مشکل ترین امر ہو جاتا ہے۔ اور جب عورت نفاس میں ہوتی ہے 40 دن تک اس ایام میں صبر کرنا یہ کوئی معمولی امر نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس چیز کو خیرت کو جنو کہہ دیا، جنو کو خیرت، خیرت کو جنو کہہ دیا، خیرت کو جنو کہہ دیا، جنو کو خیرت۔ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، سنت کو بدعت اور بدعت کو سنت، خرافات کو سنت، رسم و رواج کو سنت کر دیا، اور سنت کو انہوں نے معاشرے میں سب سے بری چیز کر دی۔ آج کتنی عورتیں 27 سالہ، 28 سالہ، 30 سالہ بچیاں گھروں میں پڑی ہوئی ہیں، اور ہندوستان کی عورتیں 40 سے 45 تک جاتے جاتے ایکسپائر ڈیٹ۔ اب بتاؤ وہ بچیاں کیا کریں؟ اور جیسے جیسے قیامت کے قریب جاؤ گے، مرد کم ہوتے جائیں گے، عورتیں زیادہ ہوتے جائیں گی، یہاں تک ایسا ہوگا کہ کتنی عورتیں ہوں گی جن کی شادیاں نہیں ہو پائے گی۔ کیوں؟ یہی تو معاشرہ رہے گا، یہی تو سماج رہے گا، ایک شادیاں کرنے والے۔ تو میں کر رہا تھا کہ کتاب النکاح ہم بھی پڑھتے ہیں، کتاب النکاح سب پڑھتے ہیں، لیکن انہی مولوی صاحب کے بچے کی جب شادی ہوتی ہے تب کتاب النکاح بھول جاتی ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے، لمال۔ اور آج یہی دیکھا جاتا ہے کہ بھائی بڑے گھر کی ہے، کچھ نہیں تو موٹر سائیکل تو مل ہی جائے گی۔ وَلِجَمَالِهَا، یہ بڑی خوبصورت ہے۔ وَلِحَسَبِهَا، ارے یہ بڑے اونچے خاندان کی ہے۔ وَلِدِينِهَا، اور دینداری کی بنیاد پر۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ دیندار عورت سے شادی کر کے
کامیاب ہو جاؤ، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ اور ہمارے سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر آج ایک وبا بڑی بہت زبردست پھیلی ہوئی ہے، کیا؟ لڑکی دیکھنے کا رواج۔ آپ کہو گے، مولوی صاحب لوگ کہیں گے کہ نبی کے زمانے میں بھی تو لڑکی دیکھنے کا رواج تھا۔ ہم کہیں گے حضور تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، اذا القى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس ان ينظر اليها، رواه احمد وصححه الالبانی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی آدمی کے دل میں کسی عورت کے پیغام کی بات ڈالے تو وہ دیکھ لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کس کو کہا؟ لڑکے کو کہا، جس کو شادی کرنا۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، لڑکے کو بعد میں دکھائیں گے یا دکھائیں گے ہی نہیں۔ یہ خالہ جان ہے، یہ پھوپھی جان ہے، یہ چچی جان ہے، یہ بہن جان ہے، یہ پڑوسن جان ہے، یہ دادی جان ہے، یہ نانی جان ہے۔ تین تین گاڑیاں بھر کر کے جاتی ہیں لڑکیاں دیکھنے، اور مولوی صاحب کے بھی گھر سے جا رہی ہیں۔ برا مت مانیے گا، برا مت مانیے گا۔ حق کو ناحق کر دیا جب ہاتھ آئے 150، حق کو ناحق کر دیا جب ہاتھ آئے 150۔ دل میں ان کے خوف محشر کا پتہ لگتا نہیں، دل میں ان کے خوف محشر کا پتہ لگتا نہیں۔ اب یہ 12 جاتی ہے، جانتے ہو؟ کوئی بال دیکھے گی، بال کتنا بڑا ہے، چھوٹا ہے، ذرا بہنی چل کے دیکھو تو، چل کے بتاؤ تو، ذرا بہنی بیٹھ کے بتاؤ تو، ذرا بہنی پڑھ کے بتاؤ تو۔ اور ایسے ایسے ہوتے جاتے ہیں جو خود دیکھنے کے لائق نہیں ہوتی، وہ دلہن دیکھنے جاتی۔ دانت ٹوٹا ہوا ہے، گال پچکا ہوا ہے، اور یہ جا رہی ہے کس کو دیکھنے؟ دلہن کو دیکھنے کے لیے۔ اور یہ ایک حقیقی واقعہ ہے، سن لے میری بات اور پہلو سن لو، حقیقی واقعہ ہے۔ ایک شادی میں عورتیں گئی دیکھنے کے لیے، ساری عورتوں نے لڑکی کو پسند کر لیا، لیکن دولہے کی جو بہن تھی وہ نہیں پسند کر رہی، اور بجاتے خود وہ کالی تھی۔ اب بتاؤ، اس کی بھائی کے لیے حور چاہیے اور تو دوسرے کے لیے لنگور بن کے جائے گی؟ تو اپنے آپ کو آئینہ اپنے سامنے نہیں کیا ہے؟ کون ہے کس طرح، پھر اسے دیکھیے۔ راہی مستوی نے کہا تھا کہ کون ہے کس طرح، پھر اسے دیکھیے۔ کون ہے کس طرح، پھر اسے دیکھیے۔ پہلے خود آئینہ سامنے لائیے، پہلے خود آئینہ سامنے لائیے، تو آپ اپنے آپ کو خود دیکھ لو، تب جا کر کے دلہن دیکھنے جاؤ۔ ہاں، لڑکے کو دکھا دو، لڑکی کو دکھا دو، اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، صرف لڑکا اور لڑکی دیکھے تو میں سمجھتا ہوں کہ 90% شادیاں ہو جائیں گی، لیکن یہ عورتیں سارا مسئلہ بگاڑتی ہے۔ کیوں؟ لڑکی اچھی ہے، پڑھی لکھی ہے، واپس آتے وقت اگر ان عورتوں کو مٹھائی نہیں ملے، ان عورتوں کو کپڑے نہیں ملے، ان عورتوں کو پیسے نہیں ملے، تو شادی ہونے والی نہیں ہے۔ ہم حرام کھاتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر حرام کا بستر ہے، ہمارے گھروں کے اندر حرام کا پلنگ ہے، ہمارے گھروں کے اندر حرام کا برتن ہے، ہمارے گھروں کے اندر حرام کا پلنگ ہے۔ بات سچ ہے لیکن حقیقت پر مبنی ہے، صحیح ہے۔ جاؤ یہ کہ ناظم صاحب کا گھر دیکھ لو، مفتی صاحب کا گھر دیکھ لو، مینیجر صاحب کا گھر دیکھ لو، کوئی گھر جہیز سے خالی ہے؟ لیکن نہیں، جب انسانیت حیوانیت میں تبدیل ہو جائے، جب انسانوں کی غیرت مر جائے، تب کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ قرآن حدیث سے نہیں ہے، تاریخ کے حوالے سے ہے۔ تیمور لنگ نے ایک علاقے کو فتح کیا، اور اس علاقے میں خنجر ناچ بہت مشہور تھا، لوگ خنجر لے کے ناچتے تھے۔ گرفتار ہو کر کے شہزادی بھی آئی۔ تیمور لنگ نے کہا کہ تم مجھے خنجر ناچ دکھاؤ اور اپنے کپڑے اتار کر کے، تم اپنے کپڑے اتار دو اور خنجر ناچ دکھاؤ۔ تو جیسے شہزادی نے کپڑا اتارنا چاہا، تیمور لنگ نے کہا رک جاؤ، تمہارا مجھے ناچ دیکھنا مقصد نہیں تھا، مجھے تو یہ آزمانا تھا کہ تمہارے اندر غیرت ہے کہ نہیں ہے۔ اگر غیرت ہوتی تو یہ کام بچی کسی کے سامنے کپڑے نہیں اتار سکتی تھی، وہ تو شہزادی تھی۔ جب غیرت مر جاتی ہے
غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے تب انسان حیوان بن جاتا ہے. ہمارے دلوں کے اندر غیرت رہی ہے، اسی لیے دوسرے گھروں سے مال آتا ہے بڑے پیار سے اس کو سجاتے ہیں، اس کو یہاں رکھو، اس کو یہاں رکھو. آپ کے دادا حضور وہاں کما کے دے آئے تھے، آپ کے دادا حضور کما کے دے آئے تھے، جو اس کو واپس لے کر کے آ رہے ہو. اللہ سے ڈرو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے کہ دوسرا بھیک آپ کو دے، تب اس پلنگ پر آپ سب زفاف منائیں. مولوی صاحب سے کہو، جانتے ہیں میں نے ایک جلسہ کروایا اور ایک مولوی صاحب سے کہا آپ جہیز پر تقریر کریں گے، تو جانتے ہیں محترم نے کیا کہا؟ کہا بھی میری شادی نہیں ہوئی. کیوں؟ راستہ کھلا رہے تاکہ میں جہیز پر نہ بولوں، جہیز لے لوں پھر جہیز پر بولوں. یہ ہے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. میری ماں اور بہنوں میں آپ سے گزارش کروں گا، اگر میرے بس میں ہوتا تو اپنے دل کو چیر کر آپ کے سامنے رکھ دیتا. یہ ساری چیزیں حرام ہیں. اب ذرا سوچو تو صحیح، ایک انسان اپنی بیٹی کو آپ کے حوالے کر رہا ہے جس سے آپ کی نسل چلے گی، جس سے آپ کا بیٹا سکون حاصل کرے گا. عورت باعث سکون ہے. رب العالمین نے فرمایا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ وہ وہاں پر سکون حاصل کرے. اور واقعی جن کے بیویاں نہیں ہیں وہ تو بیچارے نہیں جانتے، لیکن جن کی بیویاں ہیں وہ کہیں سے تھکے مادے آئے اور ان کی بیوی نے مسکرا کر کے استقبال کیا تو ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. لیکن بہت سی عورتیں ہیں نا، عورتوں کو چاہیے کہ وہ پھول گوبھی کی طرح کھلے رہیں اور وہ پات گوبھی کی طرح منہ نہ بنائیں. پھول گوبھی ہونا چاہیے عورتوں کو، پات گوبھی نہیں منہ بنا کے اچھا کہے یا اللہ ادھر سے مصیبت سے آیا، یہ دوسری مصیبت سامنے کھڑی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میری ماں اور بہنوں سنو ذرا، یہ قصہ بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دے رہا ہوں. ایک صحابیہ ہیں، ان کا نام مجھے یاد نہیں، ان کے شوہر باہر تھے اور ان کے بیٹے کا انتقال ہو چکا تھا. شوہر آتے ہیں، بچے کو چھپا دیا. اللہ اکبر، کیا صحابیہ تھی، اسی لیے اللہ نے ان کو مقام دیا. بچے کو چھپا دیا، نہیں بتایا کہ بچے کا انتقال ہو گیا. کھانا کھلایا، اچھے طریقے سے گفتگو کیا، کہیں اپنے آپ کو سیدھا کیا. ہماری عورتیں کیا کرتی ہیں؟ شوہر کے سامنے وہی پیاز کی بدبو لیے ہوئے پہنچ جائیں گی اور جلسہ سننے آئیں گی تو وہ لائٹ والا کپڑا، جہاں لائٹ والا کپڑا پہننا چاہیے تھا وہاں بدبو، اور جہاں سادگی سے جانا چاہیے تھا وہاں میک اپ. یہ الٹا زمانہ چل رہا ہے. تو وہ صحابیہ اپنے آپ کو سنواری اور ان کے شوہر سے جمع کیے، اور جب وہ سیر ہو گئے تب کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر آپ کو کوئی امانت دے اور وہ امانت واپس لے لے تو آپ کو کوئی تکلیف ہوگی؟ کہا نہیں، اس کا حق ہے لینے کا. تب کہا کہ آپ کا بچہ اللہ کی امانت تھا، وہ انتقال کر جو گھبرا گئے. یہ ہے بیوی، ایسی ہونی چاہیے بیویاں. پتہ نہیں شوہر کو سفر میں کیا تکلیف ہوئی ہے، باہر وہ نہ جانے کتنی پریشانیوں کا سامنا کر کے آیا، کتنی تکلیفوں کا وہ سامنا کر کے آیا، اور پلس تم اسے پریشانیاں دے دو، تکلیفیں دے دو. نہیں میری ماں اور بہنوں، خوش دل رہا کرو، اللہ کی نگاہ میں محبوب بننے کی کوشش کرو، شوہر کے نگاہ میں محبوب بننے کی کوشش کرو، اسلام کو اپناؤ، سادگی کی زندگی گزارو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.